अस्सलाम वालेकुम जी। सलामती रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए अल्लाह पाक आप सब पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अच्छा जी, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी चीज़ लेके आई हूँ और वाक़या लेके आई हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। क्योंकि आज मैंने 20वां पारा पढ़ा तो तफसीर तर्जुमा, तो मैंने जब ये वाक़या पढ़ा ना तो मुझे बहुत कुछ अपने अपने जो ये जा रही है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, इसके बारे में मुझे बहुत ही जो है ना ये सबक मिला, बहुत ज़्यादा सबक मिला। तो तर्जुमा और तफसीर पढ़ने की जो वजह होती है ना, तर्जुमा तफसीर पढ़ने की जो होती है ना मसला होता है ना, आपने ये तर्जुमा पढ़ के छोड़ नहीं देना कि अमल नहीं करना या इसका मुशाहिदा नहीं करना। तो मैंने आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा ना जब, तो हमारे आजकल इंग्लिश में कहते हैं ना टेंशन हो गई है। हमें बहुत ज़्यादा टेंशन ही है। तो बच्चे नहीं पढ़ रहे, बच्चे बदतमीज़ हैं, ये हो गया है, हमें आज ये हो गया है, खाना नहीं मिला, आज दिहाड़ी नहीं लगी, आज महंगाई हो गई है, ये हो गया वो हो गया। तो जब मैंने ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पढ़ा ना, तो मुझे पता चला कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने अंदाज़ा लगाया, मुशाहिदा किया अल्लाह पाक की इस जो है ना जो कौम आई थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो मुस्लिम सैल गुज़रे हैं, मैंने इस चीज़ का मुशाहिदा किया और मैं यकीन करो कि रोना शुरू हो गई। तो अकेले कुरान पाक पढ़ा करो और अकेले तर्जुमा और तफसीर पढ़ा करो तो रोना खुद ब खुद आएगा और दिल बिल्कुल ऐसी हो जाएगा ना जैसे एक मोम होता है, दिल मोम हो जाता है बंदे का। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जब मैंने 20वां पारा पढ़ा तो मैंने ये सोचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब जिस दिन पैदा हुए उसके बाद दूसरे या 2 मिनट या बहुत ज़्यादा होगा 1 घंटा या आधा घंटा, अल्लाह ही बेहतर जानता है, उसके बाद उनके ऊपर ये इम्तिहान शुरू हो गए पैदा होने के फ़ौरन बाद। और देखें कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक बादशाह बना के एक नबी बना के भेजा, तो कैसे कैसे उनके ऊपर इम्तिहान आए। तो हम लोगों को एक टाइम खाना ना मिले तो या किसी की खिदमत में थोड़ी सी देर हो जाए तो अगले जो है ना पता नहीं क्या हो जाता है। समझ जाए कोई भी है, चाहे माँ है, सकी माँ ही समझो, सका बाप समझो, कोई ऐसा बंदा समझो जिसकी खिदमत करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए या कोई मसला मसाइल हो जाए तो अगला बंदा नहीं करता, कहता है कि मैं तो इसको गोली मार दूँ। समझ आई। तो जब देखो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ये वाक़या आपको पता होगा, आपने सुना होगा, आपने किताबों में भी पढ़ा होगा, सब कुछ पता होगा। सुनाने का ये मकसद ये है कि मैं उनकी ये जो उनके ऊपर मसले मसाइल आए हैं ये आए हैं और आज हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए सुना रही हूँ। तो आपने ये पूरा वाक़या गौर से सुनना है, उसके बाद आपने ये देखना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और उन लोगों ने अपने जो है ना रिश्तेदारों के साथ क्या कैसा सलूक किया, ठीक है। तो मसला ये है कि जब आधे घंटे के बाद या 10 मिनट के बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में पैदाश हुई तो सबसे पहला मसला ये है कि संदूक में बंद करके तो दरियाए नील में बहा दिए गए। हालांकि देखो कि वो एक छोटी सी लकड़ी होती है तो वो भी जब दरियाए नील है तो जब ये वो संदूक डूब नहीं सकता था, पर अल्लाह पाक का साया था। अल्लाह पाक ने पहले ही इल्हाम कर दिया था कि मैं आपको इस बच्चे के साथ मिलाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक गफूर और रहीम रहम करने वाला है। अब अल्लाह पाक वादा खिलाफ़ी नहीं करता, ठीक है। तो जब उसमें दरिया नील में बहा दिए गए तो वो संदूक भी डूब सकता था, पर अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह पाक का साथ था उनके साथ। फिर देखो कि वो उसके बाद जब बच्चे पैदा हुए, लड़के पैदा हुए, तो उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने क्या किया कि पूरी जितनी भी है ना ये बादशाही सारी, उसमें कुल बस्ती के बच्चे उसने कत्ल करवा दिए। तो जिनकी वजह से कत्ल करवाए वो बच्चा हज़रत इसके फ़िरौन के घर में चला गया। और उन्होंने फ़िरौन ये भी कह सकता था कि कोई पता नहीं, शायद ये वही हो, कोई पता नहीं, शायद ये वही हो, क्या कि तो ये उसी वक्त उनको नऊज़ बिल्लाह कत्ल करवा सकता था। तो ये क्यों नहीं किया? अल्लाह का हुक्म नहीं था, अल्लाह पाक का साया उनके सर पे था, ठीक है। दूसरे नंबर पे दूसरी टेंशन ख़त्म।
تیسرے نمبر دیکھو کہ جس کی وجہ سے بچے قتل کروائے جا رہے ہیں وہی بچہ اس کے گھر میں پرورش پا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ سارے مسئلے مسائل حل ہو گئے تو پھر کیا ہوا کہ جب وہ جوان ہو گئے تو انہی کے ہاتھوں قتل ہو گیا، جو پھر ان کا باشندہ تھا نا وہی قتل ہو گیا۔ پھر ان کے اوپر ٹینشن آ گئی، پھر وہ گئے مدین چلے گئے، ادھر جا کے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں، تو ان کا نہیں تھا، یہ ان کا وہ نہیں تھا، اس کا نام کیا، باری نہیں آ رہی تھی۔ تو انہوں نے پھر جب ایک کیا پانی بھر کے دیا، جب پانی بھر کے دیا تو وہ ان کے سب پیچھے پیچھے چلے گئے یا آگے آگے چلے گئے، یا جس طریقے سے ان کے گھر پہنچ گئے۔ جب انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بندہ اتنا نیک ہے، پاک باز ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری بکریاں ذرا ان کے گھر رہ گئے کہ ہمارا بیٹا بھی نہیں ہے اور ہمارے گھر میں تھوڑا بہت کام بھی ہوتا ہے، یہ وہ جیسے کیسے بھی، وہ بھی تو دیکھو ماں سے دور تھے، تو وطن سے بھی دور تھے، بہن بھائیوں سے بھی دور تھے، والدین سے بھی دور تھے، سمجھ آئی؟ تو انہوں نے وہ ٹائم کاٹا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی، شادی ہوئی جب وہ تو بچہ، اللہ پاک بچے کی خوشخبری دی۔ جب وہ گھر واپس جانے لگے ادھر سے امتحانوں سے فارغ ہو کے، تو مسئلوں سے فارغ ہو کے جب گھر جانے لگے تو اندھیرا پڑ گیا، اندھیرا تھا تو سردی تھی، ادھر بیوی جو ہے وہ ان کے پیٹ میں بچہ تھا، تو ان کو ٹھنڈ لگی، وہ تھوڑا بچیاں جو ہے نا ہو جاتی ہیں، آج کل کی ہو جاتی ہیں، تو وہ بھی زمانہ بھی تو تھا نا، وہ بھی تو بچی تھی نا۔ تو جب وہ ایسے ہو گیا مسئلہ، تو وہ کہتی ہے میں آگ لے آؤں، دیکھیں کہ پھر جب گئے اللہ پاک سے ملاقات ہو گئی، اور وہ بچی جو ہے ادھر ہی، اگر وہ کتنے دور گئے ہیں ان کو کہتی ہے کہ آپ ادھر ہی بیٹھو، میں جا کے وہ دیکھو آگ نظر آ رہی ہے تو میں تھوڑی کچھ ان کے گھر سے لے آؤں یا کچھ کرنا ہے، کوئی بندوبست کروں۔ تو کیا ادھر یہ شیر درندے نہیں تھے، جنگل تھے، اس وقت دنیا بھی قائم نہیں تھی، تو اس وقت دیکھیں کہ آپ نے وہ جب اللہ پاک نے ان کا ساتھ دیا، اللہ پاک کا پھر بھی ساتھ رہا، اور جب اللہ پاک سے ملاقات ہوئی تو اللہ پاک نے کہا میں ہوں تمہارا رب، تو وہ پہلے تو بھاگے، اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ واپس لوٹو، میں تمہارا رب ہوں اور تم میری بات سنو۔ تو اللہ جب انہوں نے یہ کلام ہوئے اللہ پاک، تو انہوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، تو ان کا ہاتھ چمکتا دمکتا چاندی کی طرح سفید نورانی ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ اپنا عصا زمین پہ ڈالو، تو جب انہوں نے زمین میں عصا ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ تو پھر کیا ہوا، جب یہ اللہ پاک اتنی کرامتیں ان کو دے سکتے ہیں، تو اللہ پاک کا ان کے ساتھ پھر بھی ساتھ تھا۔ اللہ پاک نے جب ان کو یہ ساتھ دینا تھا تو ادھر تک جب وہ اژدہا جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے سانپ بن سکتا ہے، ہاتھ چاندی کی طرح چمک سکتا ہے، تو اتنا زیادہ معجزے، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ تم جاؤ اور فرعون کے پاس جاؤ اور اسے تبلیغ اس کے ساتھ اس کو جو ہے بولو کہ تم بندے کا بچہ بن جا، کہ تمہاری جو ہے نا یہ بہت بڑی پھر سزا ہو جائے گی، یہ وہ سارا کچھ۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ جب اژدہا جو ہے بن سکتا ہے عصا، اور ہاتھ سونے کی چاندی کی طرح چمک سکتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک جب فرعون کے پاس سیدھا چلے جاتے، تو اگر فرعون اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر نعوذ باللہ قتل کروانے کا ارادہ کرتا یا کوئی آگے سے کوئی وار کر جاتا، تو کیا جو اژدہا بن سکتا ہے، جو ہاتھ نورانی بن سکتا ہے، سمجھ آئی؟ تو وہ اللہ پاک فرعون کی گردن نہیں مروڑ سکتے تھے؟ میں یہ اتنا مشاہدہ کرتی ہوں ان چیزوں کا۔ تو صرف پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ پاک میں اکیلا ہوں، میری زبان بھی تھوڑی تھوتلی ہے، سمجھ آئی؟ کو تھوڑی سی ان کی زبان لڑکھڑاتی تھی نا، تو میری زبان ہو سکتا ہے وہ نہ سمجھ سکیں، اور فرعون ہو سکتا ہے مجھے نقصان پہنچائے، تو کیا میرا بھائی ہارون میرے ساتھ اگر میرے ساتھ کر دیں تو اے اللہ آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا۔ تو اس جگہ اللہ پاک ناراض ہوتے تو نہیں ہو سکتے تھے؟ اللہ پاک کہہ نہیں سکتے تھے کہ میں تمہارا عصا بنا سکتا ہوں، اژدہا تمہارا ہاتھ چمک سکتا ہے، نورانی ہو سکتا ہے، گریبان میں ڈالا ہے تو میں تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ایک رب العالمین ہے اور مالک الملک ہوں میں،
اور میں ہر ایک چیز، ہر شر سے تجھے میں محفوظ نہیں رکھ سکتا؟ کہہ سکتے تھے نا، پر نہیں، اللہ پاک کے وہ اتنے پیارے تھے کہ کہتے ہیں نا کہ جو بندہ پیارا ہوتا ہے نا اللہ کا، اللہ پاک اس کی بھی پھر مانتے ہیں۔ جب اللہ کی بندہ مانے نا، اللہ کے امتحان میں جب بندہ کامیاب ہوتا ہے نا، تو اللہ پاک پھر مانتے ہیں، سمجھ آئی؟ تو اللہ پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا بھائی جو ہے وہ کرے، آ جائے۔ اللہ پاک نے ایک بھائی کو گھر میں سوتے ہوئے نبوت دے دی کہ تمہارا بھائی بھی نبی ہے، چلو تو تم دونوں بھائی مل کے، تمہارا یہ بھائی تمہارا بازو ہے، تو تم دونوں بھائی مل کے تو پھر ان کے پاس جاؤ اور ان کو یہ بات کہو، یہ وہ سارا کچھ، ٹھیک ہے؟ تو پھر حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے نا، یہ جب حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس گئے، ان کو پھر ساتھ لیا، پھر ان کے پاس گئے، پھر انہوں نے یہ بات کی جو کچھ بھی ہوا، ٹھیک ہے؟ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں نا کہ دیکھو کہ ایک بھائی گھر میں لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، ان کو اللہ پاک نے اس کو بھی نبوت دے دی، اور جو بھائی پیدائشی طور پہ سمندر میں ڈال دیا گیا، صندوق میں ڈال کے، ادھر سے ایک امتحان کاٹتے تو اس بھائی کو نبوت ملی کدھر کہ ایک بچے کا باپ بننے والا تھا، تب جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ اور حضرت ہارون جو ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو نبوت ملی، کیوں؟ اللہ پاک کے وہ پیارے تھے نا، تو اللہ پاک نے ان کی خوشی کی خاطر، ان کی مدد کی خاطر ان کے بھائی کو بھی ساتھ کر دیا ہے، بازو بنا دیا۔ تو یہ واقعہ میں پڑھ کے نا، تو میں نے ایک دفعہ یہی سوچا ہے کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی اگر کر دو تو، مطلب یہ کہ دو بھائی ہیں، ایک بھائی گھر سے نکلا ہی نہیں ہے، ایک بھائی بیمار ہے یا اس کی مسئلہ ہے، دوسرے ملک نہیں گیا یا کچھ نہیں ہوا یا گھر میں سویا ہوا ہے، تو اس بھائی کو بندہ کہتا ہے کہ ایک تندرست بھائی ہے تمہارا، اور اس کے اوپر اتنی ٹینشنیں بھی آئی ہیں، اتنا پریشانیاں بھی، اتنے امتحان آئے ہیں، امتحان سمجھ لو، امتحان آئے ہیں، اور وہ بھائی تمہارا دیکھو کہ ملک سے باہر مدین میں جا کے تو ادھر انہوں نے بکریاں بھی چرائی ہیں، پھر ان کی شادی بھی ہوئی ہے، پھر ان سے ایک بندہ بھی مرا ہے، وہ بھی فرعون کا بندہ بھی جو ہے نا قتل ہوا ہے، تو اس کے باوجود اللہ غفور الرحیم ہے، اور یہ اللہ پاک سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک اتنے پیارے ہیں کہ اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ میں رب ہوں موسیٰ تیرا، ٹھیک ہے؟ تو رب العالمین ہوں، اور سب جہان کا مالک ہوں۔ جب اللہ پاک نے اپنی زبان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے اللہ پاک؟ نعوذ باللہ۔ پر ان کی خاطر، ان کی خوشی کی خاطر، جب انہوں نے یہ کہا نا کہ اپنے بھائی کو بھی بے شک ساتھ لے لو، تو کوئی بندہ ایسے کہتا ہے، رب نے تو کہہ دیا، تو کوئی بندہ کہتا ہے کہ ایک اتنی زیادہ دنیا پھر کے بندہ، اتنی زیادہ بندہ قتل بھی ہوا، سب کچھ ہوا، تو وہ پاس اس امتحان سے پاس ہو کے کیا وہ پھر ان کے پاس اکیلے نہیں جا سکتے تھے؟ پر بھائی کا جانا، ان کو بھائی کا خیال آیا، تو بھائی اسی لیے ہوتے ہیں، میں نے پھر یہ سوچا کہ دیکھیں کہ بھائی اسی لیے ہوتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے سوئے ہوئے بھائی کو نبوت مل گئی، ایک بھائی کے کہنے پہ، ایک بھائی نے محنت کی ہے نا، ایک بھائی نے محنت کی ہے، ایک بھائی دیکھیں اتنے زیادہ امتحان سے گزرا نا جب وہ، تو اللہ پاک نے دیکھو کہ سب، جب اس نے منہ سے کیا نکالا کہ میرا بھائی بھی اگر میرے ساتھ ہو جائے تو بھائی ساتھ ہو گیا، بھائی کو گھر بیٹھے بیٹھے نبوت مل گئی، ایک بھائی کی خاطر، جس بھائی نے اتنے زیادہ امتحان کاٹے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھو کہ آپ لوگوں کو، ہمارے یہاں جو بات ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی سے پہلے دوست ہوتے ہیں، دوست ضرور بنائیں۔ گھر میں جب دوست نہیں، ایک بھائی کا دوست نہیں اور ایک بہن کی اگر کوئی اچھی سہیلی نہیں ہے نا، تو یہ بندہ، یہ کوئی بات نہیں ہے، سمجھ آئی؟ دوست بھی ایسا ہونا چاہیے جو مشکل ٹائم کام آئے، دوست بھی ہوتا ہے، سہیلیاں بھی ہوتی ہیں، بھائی بھی ہوتی ہیں، بہن بھی ہوتی ہیں، پر ہمیشہ یاد رکھو کہ جو بھائی تھوڑا سا ایک برا ہوا ہو نا، یعنی کہ تھوڑا سا غریب ہو یا تھوڑا سا بیمار ہو یا تھوڑا سا گھر سے باہر نکلا ہوا نہ ہو نا، گھر میں وہ اس کے اوپر گھر ہی بیٹھے بیٹھے ٹینشنیں ہو نا،
تو دوسرے جو تندرست بھائی ہیں نا ان کو بھی چاہیے نا کہ ساتھ ملا کے بھائی کو چلیں، یہ نہیں کہ اب کرو نا، اب خود کرو نا۔ تو حضرت ہارون نے تو نہیں یہ کہا کہ جب تم باہر گئے تھے تو اب کرو نا، اب جاؤ نا، اس کا بندہ مارا ہے تو اب تم جاؤ نا۔ حضرت ہارون نے بھی نہیں کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنی امتحانوں سے گزر کے تو اللہ پاک کا میں نے دامن تھاما، اللہ پاک کا امتحان میں نے یہ پاس کیا تو مجھے جب نبوت ملی، اللہ پاک کا مجھے ایک قسم کا ہم کلام ہوئے، بات کی، تو میں کیوں اپنے ہارون کو ساتھ لے کے چلوں؟ گھر میں سویا ہوا ہے نا، اٹھے نا، جائے نا، باہر نکلے نا۔ یہ کوئی بندہ کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ دیکھو کہ بھائی نے ایک امتحان میں نکلے ہوئے بھائی نے اور ایک گھر میں بیٹھے ہوئے بھائی نے، دونوں بھائیوں نے نہیں کہا، دونوں نے مل کے نا، تو جب ایک پار کیا نا تو 12 راستے بھی بنے، پھر پانی نے جگہ بھی دی، پھر سب کچھ ہو گیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے، سارے تھے، تو دیکھیں پھر بھی ٹینشنیں آئیں، پھر بھی پریشانیاں آئیں، پھر بھی سب کچھ ہوا، تو دیکھیں کہ پھر انہوں نے کامیابی کیسے حاصل کی۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ اگر آپ کا بھائی کو غریب ہے، آپ کا بھائی کو بیمار ہے، آپ کا بھائی بیماری کی وجہ سے یا ٹینشنوں پریشانیوں کی وجہ سے اگر باہر کا جو ہے نا آگے پیچھے لور نہیں کی نا اگر سڑکوں پہ، تو جو تم لور کرنے والے ہو نا سارے، یعنی کہ پھرنے ٹرنے والے ہو نا، تو گھر سڑکیں کچنے والے ہو نا، ہوشیار چلاک بن گئے ہو نا، وہ تم اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کے چلو۔ بھائیوں کا حق ہی نہیں بنتا کہ دوسرے بھائی کو بولے کہ تم جو ہے نا یہ چھوٹے ہو یا تم بڑے ہو یا تم گھر بیٹھے رہی ہو تو تم جو ہے نا، تو جب کسی کو لے کے چلو گے تو کامیابی نہیں ہوگی۔ نہ ماں معاف کرتی ہے، نہ باپ معاف کرتا ہے۔ 3 بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں، اگر ماں دیکھو ایک بچہ پیدا کرتی ہے نا تو کتنی مشکل ہوتی ہے، دردیں سہتی ہیں، 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، اپنا دودھ پلاتی ہے، اپنے کسی بہن بھائی سے غربت کی حالت میں مانگ کے تو اس کو پالتی ہے، تو باقی تو بولے نا میں کیا کروں بھائی، ایک بچہ کافی ہے، دوسرا بچہ کیوں پیدا کرتی ہے کہ یہ جو بڑا ہمارا بچہ ہے نا، یہ چھوٹا جو ہوگا نا، یہ دونوں بھائی مل کے تو ایک دوسرے کا سہارا بنے گا، سمجھ آئی نا۔ جب تیسرا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہو سکتا ہے زیادہ ہمارے فرعون کی طرح تھوڑا سا کامیاب ہو اور تھوڑا سا جو ہے نا یہ ذہن کا مالک ہو، یعنی کہ تو وہ بھی جو ہے نا اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ اپنے بھائی کا خیال کریں۔ تو جو بہن ہوتی ہے نا، آتے ہیں بہن کی طرف۔ جب حضرت مائی فاطمہ جب آتے تھے نا تو وہ بیٹی تھی نا، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا دیتے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور دروازے کے پاس چلے جاتے تھے، ان کو ملتے تھے۔ تو ایسی ہی مسئلہ بہنوں کا بھی ہوتا ہے کہ بھائیوں کا حق بنتا ہے، ہفتے میں 10 دن میں 4 دن میں بہن آپ کا کیا حال ہے، کیسے گزارا کر رہی ہو، کیسے مسئلے مسائل ہیں، گھر میں تنگ دستی تو نہیں ہے، گھر میں کوئی خوش ہو۔ اگر بہن کے پاس اگر کچھ ہوگا تو بہن یہ نہیں بولے گی کہ میں اپنے بھائی کو جو ہے نا یہ میں پرس اٹھا کے تو اندر اپنے لاکر میں رکھ دوں، میرا بھائی آ گیا، میں اس کو چائے نہ دوں، پانی نہ دوں، روٹی نہ دوں، یا کوئی اور خوشی سے اپنے پاس اس کے پاس نہ بیٹھوں۔ تو بہنوں کے گھر بھی جانا چاہیے، تو بہنوں کو چاہیے بھائیوں کے گھر بھی جانا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے نا تو یہ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ زندگی ہے، زندگی گزر جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی۔ آخرت کی زندگی وہ ہے جو ایک دایاں قدم موت کے پاس رکھ کے نا تو موت سے ہمکنار ہو کے تو دوسری دنیا میں جانا ہوتا ہے، سمجھ آئی۔ جب کوئی بڑا سارا یہ آ جاتا ہے نا، وہ نالا سمجھ لو یا کوئی کھڈا سمجھ لو یا کوئی چیز سمجھ لو، تو ہم ایسے اوپر سے چھلانگ مار کے پار چڑھ جاتے ہیں نا، یہ موت ایک چھلانگ ہے۔ جب چھلانگ مار کے جب پار چڑھ جاؤ گے نا تو وہ ادھر زندگی کا حساب ہوگا پھر کہ دنیا میں نے کتنے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے خاندان بنائے ہیں، خاندان میں بہن بھی آتی ہے، بھائی بھی آتے ہیں، سسرال والے بھی آتے ہیں اور میکے والے بھی آتے ہیں، نانکے بھی آتے ہیں، دادکے بھی آتے ہیں، اور وہ ان میں سے ایک خاندان بنتا ہے جس کا سربراہ گھر میں باپ ہوتا ہے، سمجھ آئی۔ باپ ہوتا ہے، ان کے بچے اگر 3 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 2 ہیں، 1 ہے، جتنے بھی ہے، اس خاندان کا مالک ہوتا ہے وہ باپ۔ تو باپ کو اور ماں کو چاہیے کہ بتانا کہ یہ ہمارا جو ہے نا یہ تمہارا دد پوترا ہے، یہ تمہارا خالہ کا بیٹا ہے، یہ تمہاری چاچی کا بیٹا ہے، دونوں خاندان مل کے رہے، سمجھ آئی۔ تو پھر جا کے تو بندہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
تو یہ میں نے اس لیے آپ کو یہ واقعہ سنایا کہ میں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا کہ دیکھو کہ انہوں نے اپنے بھائی کا ہاتھ مانگا اللہ پاک سے، تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں کیوں دوں بھائی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم جاؤ اکیلے، ہارون گھر سویا ہوا ہے تو وہ کرے نا محنت اتنی۔ تو حضرت ہارون نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے نا اتنی محنتیں کر کر کے سارا کچھ کر کر کے تو اب جاؤ نا ہارون کے اس کے فرعون کے پاس، کیوں مارا تھا اس کا بندہ؟ نہ، دونوں بھائیوں نے مل کے نا، تو جب 11 ایک اور ایک مل کے جب 11 بنے نا، تو یقین کرو کہ پھر وہ ایک اور ایک مل کے 2 نہیں بنے، پھر وہ 11 بن گئے۔ تو آپ بھی جو ہے نا اسی طریقے سے سارے بھائی مل کے رہو، ضرور دوست ہوتا ہے، کلاس فیلو سے لے کے نا 1 کلاس سے لے کے جو بندہ ساری زندگی ساتھ پڑھتا ہے وہ بھی دوست ہوتا ہے، پر جب جو بھائی آپ کا تھوڑا سادہ ہے، تھوڑا گھر سے نہیں نکلا، تھوڑا کوئی مسئلے مسائل ہیں، تو یہ میں اپنے بچوں کی نہیں سب بچوں کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہر گھر میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو زیادہ تر گھر سے نہیں نکلتا، یا کوئی بیماری کاٹتا ہے، یا کوئی ویسے ہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کے، تو اس بھائی کو جو ہے نا اگر دودھ لینے بھی جاؤ تو بولو آؤ بھائی چلتے ہیں، آؤ بھائی ادھر کرتے ہیں، بھائی یہ دیکھو یہ کام ہو گیا، بھائی آؤ شادی میں چلتے ہیں، میرے آؤ بھائی صدر چلتے ہیں، آؤ بھائی ادھر چلتے ہیں، تو وہ بھائی خود ہی جو ہے نا میچور ہو جائے گا۔ تو حضرت اللہ پاک ہم سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جیسے بھائی بننے کا اور بہنیں جو ہے نا ان کے ساتھ مل کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرا تو یہی پیغام ہے، اور میرا تو یہ یقین کرو کہ قرآن پاک پڑھو۔ میں ہر بندے کو جو میرے دیکھنے والے ہیں اور جو مجھے جو ہے نا لائک اور سبسکرائب کرنے والے ہیں، اللہ پاک سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور سب بہن بھائی مل کے چلیں۔ اور میں اسی لیے یہ ویڈیو بناتی رہتی ہوں تاکہ آپ جو ہے نا میرے ساتھ بھی جڑے رہیں۔ میں ایک آپ کی ماں کی جگہ بھی ہوں، تو بہن کی جگہ بھی ہوں، اور ہر ایک رشتے جو ہے نا آپ کے میرے ساتھ ہیں۔ آپ کو اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے، کوئی بچہ شچہ بیمار ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی میری ویڈیو دیکھ لیا کریں، موم کچن اینڈ فیملی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ چاہتے ہیں اجازت، اللہ پاک سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور ہارون اور موسیٰ جیسے بھائی بنے آپس میں سارے جتنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔